सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे NDMA की जानिब से हर साल अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर आज के दिन नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन को इसका मकसद जो है पाकिस्तान में तमाम कुदरती आफात की मुतासरीन बिलखुसूस 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और अवाम में आफात से निमटने के हवाले से आगाही और शऊर उजागर करना है। बड़ा खौफनाक ज़लज़ला था और बड़ा दर्दनाक वो मतलब के वक्त था। हमें ज़िंदगियों में कभी ऐसी आफत देखने को ना मिले, अल्लाह करे। और वो बहुत ही दिल को दहला देने वाला ज़लज़ला भी था। मुझे तो वो सारा वाक़या याद है। मुझे तो बिल्कुल इसलिए भी नहीं भूलता, वैसे उन दिनों एग्जाम्स हो रहे थे एग्जैक्टली स्कूल्स में एग्ज़ाम भी होते, लेकिन जो पूरा वाक़या है ये मुझे इसलिए भी याद है और ये मुझे मतलब भूल भी नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं तो वो इसमें जो है वो वफ़ात पा गए थे। 135 के राउंड अबाउट जो लोग थे वो तो इतने ज़्यादा। ताल्लुक कश्मीर से ही है और वहाँ पर हम जानते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ुसूसी तौर पर जो तबाही हुई थी, इसके बाद आप ये वो चंद मनाज़र वो देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद के मनाज़र और बहुत ही तबाह, रास्ते नहीं थे, मवासलाती जो निज़ाम है वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ज़िंदगी दोबारा बहाल हो ही नहीं सकती है, इस तरह का मतलब तासुर आपको मिल रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो जिस तरह से काम किया NDMA की जानिब से बहुत ज़्यादा काम किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम इस पर किया और अब जो है वहाँ पर हम देखते हैं लगता ही नहीं कि यहाँ पे ऐसी सूरत हाल कभी हुआ करती थी। इस तरह से चीज़ें जो है वो फैमिलीज़ हैं। अगर आप उनकी स्टोरीज़ उस दिन के हवाले से देखें तो आप मतलब आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब शहरों में रहते हुए ख़ुसूसी तौर पर अगर हम लाहौर में उस वक्त मुकीम थे तो इतनी शिद्दत थी और ऐसे ही लग रहा था कि सब कुछ शायद अभी मिलिया मेट हो जाएगा। वो हम सब याद करें तो अभी भी मेरे तो बिल्कुल जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल हमजा, इसी दिन के हवाले से हम बात करेंगे। चेयरमैन NDMA जनरल अख्तर नवाज सती साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर के हवाले से नेशनल रेजिलियंस डे मनाया जा रहा है, इस डे को मनाने का मकसद क्या है? जी बहुत शुक्रिया। आज 8 अक्टूबर के हवाले से हम नेशनल रेजिलियंस डे मनाए, जिसका मकसद आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के उन लोगों से इज़हार यकजहती करना है जिनके अजीज़ व अकारिब 2005 के ज़लज़ले में उनसे बिछड़ गए थे। इसका दूसरा मकसद जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा जो अज़्म व हिम्मत दिखाया है आफात के सामने उसको एक्नॉलेज करना है और उसकी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करना है। इसका तीसरा मकसद जो है वो अवाम को आफात से जो मुतल्लिक आगाही है वो फराहम करना है, ख़ास तौर पे हमारी नई नस्ल को। और इसका सबसे अहम और आखिरी जो मकसद है वो ये है कि आज के दिन हम तजदीद अहद करें कि हम अपने तमाम तर वसाइल को बलूए कार लाते हुए पाकिस्तान को आफात से महफूज बनाएंगे। जी ठीक है जन साहब, अगर हम 2005 की 8 अक्टूबर की बात करें तो तब हम इतने तैयार भी नहीं थे और हमें बड़ा वक्त लग गया इस सारे मतलब कि जो हमारा लॉस हो गया था उस पर कुछ काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। आज हम अगर खुदा न खास्ता किसी आफत का सामना करना पड़ता है तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं था। एक इमरजेंसी रिलीफ सेल, एक छोटा सा सेल होता था जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ज़ेर काम करता था। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से सबक सीखते हुए हमने दो बड़े अहम इदारों का क़याम अमल में लाया। उसमें एक NDMA और दूसरा एरा है जिसने रिकंस्ट्रक्शन का काम किया। और जब से NDMA बना है अपने गिवन मैंडेट के मुताबिक जितनी उसके बाद से आफात आई हैं उनसे बचाव के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, चाहे वो 2010 के फ्लड्स हों, वो 2020 का मीरपुर आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ला हो या जो ऑनगोइंग हमारा पेंडेमिक है कोविड-19 का ये हो, उसमें भरपूर किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम मतलब 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को याद करते हुए नेशनल रेजिलियंस डे तो आज मना रहे हैं और मतलब जिस तरह से इकरा बता रही है और इकरा मुझे पहले स्टोरी भी बता रही थी कि हमारी फैमिली के मतलब के 135 इकरा ने कि इस तरह की बेशतर फैमिलीज़ हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं
وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے اور ہم اس کے اندر اور کیا جو کر رہ سکتے گئے ہیں. تھے وہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ اتنا عرصہ ڈپریشن میں رہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ مطلب جس طرح سے بہت بچے زیادہ خوف خوفزدہ تھا. تھے بہت زیادہ. کئی فیملیز اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے شفٹ ہو گئے. ایگزیکٹلی بالکل حمزہ. جس طرح سے آفٹر شاکس کا بھی سلسلہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ بلاسٹ اب یہ بلوچستان میں جب کل اس طرح آیا وہاں پہ ہرنائی میں آیا زلزلہ تو اس کے بعد بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ تھا. تو اسی طرح جب وہاں تھا تو وہاں پہ کیونکہ پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ وہاں پہ اکثر پہاڑ ہیں تو جیسے ہی وہ ہلتے تھے اور جس میں مٹی اڑتی تھی تو لوگ جو ہے بچے خوفزدہ ہو کے رونا شروع ہو جاتے, چیخیں مارتے تھے. اس طرح کی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں بچے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ فوبیا کا شکار ہو گئے ہیں بچے. ویسے ہی مطلب راتوں کو بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی, ایسی صورتحال تھی. تو مطلب ہم ان لوگوں کو یاد تو کر رہے ہیں اور جو 8 اکتوبر 2005 کو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہمیں اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے. اور دنیا کے کسی حصے پر بھی آفت آ رہی ہو خدا نہ خواستہ تو ہمیں اپنا دل اقرا بہت بڑا کرنا چاہیے. ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیف ہیں, محفوظ رہے ہیں, لیکن دوسروں کی مدد لازمی طور پر حمزہ. لیکن ایک اور بڑی بات کہ پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں یہ چیز میں نے اس ٹائم دیکھی تھی 8 اکتوبر کا جب زلزلہ ہوا تھا تو سردیاں تھی بہت زیادہ. ابھی جب سر اب کیونکہ ویدر چینج ہو گیا تو آج سے کافی سال پہلے ہم دیکھیں تو اکتوبر میں اچھی خاصی سردی ہوا کرتی تھی اور لوگوں نے اپنے بچوں کے جو اگر ہم بات کریں جو دوسرے ایریاز میں تھے انہوں نے کپڑے بچوں کے گرم اور بستر جو تھے وہ بھجوائے تھے بڑی تعداد میں. ٹرک جا رہے ہوتے تھے, محلے بھیج رہے ہوتے تھے اپنے طور پر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جی تنظیم کی جانب سے بھیجے جا رہے ہیں, خود بھیج رہے ہوتے تھے لوگ اپنی طرف سے. تو یہ جذبہ ہم نے دیکھا تھا اس وقت. آگے بڑھیں گے اور ہاں بالکل آگے بڑھیں گے, بات کریں گے کہ ہمارے ملک کے بے شمار مسائل ہیں جن میں سے ایک بڑا مسئلہ بے روزگاری کا بھی ہے, مگر ملک کی معیشت اتنی توانا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اتنی وسعت ہے کہ کروڑوں بے روزگار جو نوجوان ہیں لوگ ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور نوکریاں ملیں. بالکل. اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے پر کتنے ہی اجلاس و سیمینارز کر لیے جائیں اور کتنی ہی تقریریں کر لی جائیں, اس پر قابو پانے کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو فنی تعلیم و تربیت فراہم کر کے انہیں ہنرمند بنایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ساری سچویشن کے اوپر کہ اس کو کیسے ہمیں بچوں کو جو یونیورسٹیز میں کالجز میں تعلیم دینی ہے وہ بچے سکل سیکھیں اور ساتھ پھر تاکہ ان کو نوکریاں ڈھونڈنے میں مسائل نہ پیدا ہو رہے ہوں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ میں فیصل منظور صاحب ان سے بات کریں گے. فیصل منظور صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. سر یہ بتائیے گا کہ ہم بچے ڈگریز لے کے ہاتھوں میں لے کے نکل رہے ہیں باہر لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور پھر اگر وہ کہیں نوکری لینے کے لیے چلے جائیں تو سکل بھی نہیں ہے, صرف ایسا ہے کہ 16 سالہ ڈگری ہے پاس. اب ان دونوں کا امتزاج کیسے ممکن ہوگا؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور بڑا کریٹیکل کویسچن ہے اف یو لک ایٹ دی سوشو اکنامک سچویشن آف پاکستان, کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی کی جو تعداد ہے وہ اس بریکٹ میں آتی ہے کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں, اور اس میں ان پڑھ بھی موجود ہیں اور پڑھے لکھے بھی موجود ہیں, اور دونوں کے لیے جابز کا مسئلہ ہے. اور جو آپ نے فنی تعلیم کی بات کی ہے تو ہم سکلز کو انفارچونیٹلی پاکستان میں صرف مینول سکلز تک محدود کر دیتے ہیں کہ اس کو ہنر آنا چاہیے, جبکہ ماڈرن ٹائمز میں جو سکلز ہیں اس کی اور بہت ساری ڈیفینیشنز آ گئی ہیں کہ صرف مینول سکلز کے علاوہ بچوں کو پرابلم سالونگ, بچوں کو انالیٹیکل سکلز اور بچوں کو اسٹریٹ سمارٹنیس آنی چاہیے, اور بچوں کو ریفلیکشن کی اسکل آنی چاہیے, ان کے پاس پریزنٹیشن کی اسکل ہو. بہت سے بچوں کے پاس جیسے آپ نے کہا ڈگریز ہوتی ہیں لیکن وہ پریکٹیکل نالج نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کا رول اس میں یہ آئے گا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ابھی چینجنگ ٹائمز کے ساتھ جو نیا اسکل سیٹ چاہیے جاب مارکیٹ کو, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سب سے پہلے تو نیڈ انالیسس کیا جائے کہ آنے والے 5 سالوں میں کون سی اسکلز چاہیے ہوں گی جاب مارکیٹ میں, اور جو بچے آج انرول ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں ان کو 4 سال ان اسکلز کے لیے ان اسکلز کے ساتھ تیار کیا جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسکل سیٹ کیونکہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, جو جابز آج ایگزسٹ کر رہی ہیں آج سے 5 سال بعد وہ جابز ایگزسٹ نہیں کریں گی. اچھا فیصل صاحب, ہم اگر اپنے نظام کی بات کر لیں تو ہمیں اب اگر ہم دیکھیں تو اب ایسی کون سی بیسک چینجز ہیں جو کہ ہمیں لانا ہوں گے تاکہ ہم فیوچر میں جو چیلنجز ہوں ان کا مقابلہ کر سکیں؟ بیسک چینجز جو ہیں نا وہ اوور نائٹ نہیں آئیں گی. ہمیں ایک ایسا ایولیوشنری پروسیس ڈیزائن کرنا پڑے گا اپنے ایجوکیشن سسٹم میں. جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے نیڈس کو اینالائز کریں, نیڈس کو ایویلویٹ کریں, نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے کریکولا کو ڈیزائن کریں. اور اس کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ لائزون بڑا ضروری ہے.
ابھی آئسولیشن میں اکیڈیمیا اور انڈسٹری اور اکیڈیمیا جو ہے وہ آئسولیشن میں کام کر رہی ہیں. درست. ہم انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از موسٹ آف دا ٹائم لمیٹڈ ٹو سائننگ آف MOUs اونلی. پریکٹیکلی کام نہیں ہو رہا. اکیڈیمیا کو یہ چاہیے کہ وہ انگیج کرے انڈسٹری کو, ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کیا اسکل سیٹ چاہیے تو وہ اسکل سیٹ اپنے کریکولا کے اندر انکلوڈ کریں اور بچوں کو وہ اسکل سیٹ. فیصل صاحب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ لیکچرر لگنے کے لیے آپ کا MS ہونا, MPhil ہونا بہت زیادہ آپ کی مطلب کہ بنیادی شرط ہے کہ آپ نے MPhil کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے BS کیا, اس کے فوری بعد اس نے MPhil میں داخلہ لے لیا, MPhil کر لیا, وہ استاد بننے کے قابل ہو گیا MPhil کرنے کے بعد, پھر آگے PhD بھی کر لی. لیکن جب بچے کو اسکل سکھانے ہیں, جب میں نے خود ہی کوئی اسکل نہیں سیکھے ہیں, میں نے MPhil کیا تھا, MPhil کرنے کے بعد ایک تھیسس لکھا تھا, تھیسس لکھنے کے بعد میں آ گیا تھا پڑھانے کے لیے, تو اسکل میں کیسے سکھا سکتا ہوں وہاں پر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جس وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو جو اسکلز کا ماہر ہے اس کو بھی ہمیں استاد بنانا ہی پڑے گا شاید؟ نہیں, وہ اسکل کا ماہر استاد ہے آلریڈی. فارملی ہم اس کو اکنالج نہیں کرتے, لیکن آپ یہ دیکھیں ایک موٹر میکینک کو استاد ہی کہا جاتا ہے, تو وہ استاد ہے اپنی کیپیسٹی میں, لیکن اس کو فارملی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہے اس کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے, جس کے پاس مینول اسکل ہے اس کو انفارچونیٹلی انفیریئر سمجھا جاتا ہے. دنیا میں جس کے پاس اسکل ہے یا فارمل ایجوکیشن ہے, دونوں کو ایک ہی پیڈسٹل پہ, ایک ہی لیول پہ موسٹلی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں یہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ سکلز ویسے ہی مینول سکلز جو ہیں وہ آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ اپنی انڈسٹری میں دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جو لوگ تھے, پہلے رپورٹنگ تھی, نیوز کاسٹرز تھے, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرامز ریکارڈ کرتے تھے. اب آپ کے سارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں they have learnt a new skill and they are doing vlogs because they are adapting themselves to the changing environment. بالکل. آپ کی اپنی انڈسٹری میں بہت بڑی اگزامپل موجود ہے. ابھی یہ کووڈ نے تو سینیریو ہی چینج کر دیا. بہت بڑے مالز بند ہو رہے ہیں, بہت بڑی جو انڈسٹریز تھیں وہ بند ہو رہی ہیں اور آن لائن پہ شفٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ بینکس میں پہلے لائنز ہوتی تھیں بینکس میں, آپ آن لائن بینکنگ پہ چلے گئے ہیں. آپ کی ٹریڈنگ ساری جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ آن لائن چلی گئی ہے. کسٹمر اور کلائنٹ کا جو ہے وہ انٹریکشن کم ہو گیا. تو اب نئی سکلز کے ساتھ بچوں کو اکوپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو شانہ بشانہ چلا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں, لیکن کیا یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان ہی ہے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں, یا پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہے؟ اور پھر خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں تو بات یہ آتی ہے کہ پروفیسر حضرات بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ایسا اسکلفل شخص ہی وہاں پر آ جائے. یہ تنقید ہوتی ہے باقاعدہ طور پر, جو اسٹوڈنٹس بھی آج کے کر رہے ہیں اور جن کے پاس اسکل سیٹ موجود ہے وہ لوگ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے تنقید درست ہے؟ یہ تنقید کچھ حد تک درست ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک اوور آل ویژن اسٹیبلش کی جائے نیشنل لیول پہ, سب سے پہلے کہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں ہائر ایجوکیشن کے انڈر آتی ہیں, تو ایک فورم ایسا اسٹیبلش کیا جائے, اور اس پہ آلریڈی کام ہو بھی رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد وہ اس پہ کام کر بھی رہا ہے کہ بچوں کو صرف ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں نہ سکھائی جائیں, ان کو پریکٹیکل سکل سکھائی جائیں. تو اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ. سب سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, بڑا یہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر آج پوری دنیا میں بہت زیادہ بحث اور بات چیت ہو رہی ہے. اب آخر میں ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے. تو اس مہینے کا آغاز بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ فیصل نقشبندی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں، غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں، زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں، میری عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں، کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوائے معطر یہ کیوں ہو رہی ہے، ہوائے معطر یہ کیوں ہو رہی ہے، تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں، تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصل نقشبندی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سب سویرے پاکستان کا حصہ بنے اور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی کوشش کی، ہم سب نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور درود پاک کا جو سلسلہ جس طرح سے اقرا نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا وہ جاری رہنا چاہیے۔ ابھی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔